अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 16 पारे मुकम्मल कर चुके हैं और अल्लाह का एहसान है कि हम कंटिन्यू जो हमारा टारगेट था कि हम रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला पूरा कुरान अपनी ज़बान में एक बार समझ लेंगे, एक बार दूसरों तक पहुंचा देंगे। उस जो हमारा हम सोच के चले तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम चल रहे हैं। अब बात यह है कि आज हम 17वां पारा इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो सूरह अंबिया से शुरू होगा। कल हमने सूरह ताहा पढ़ ली थी, सूरह कहफ भी पढ़ ली थी। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह अंबिया शुरू करते हैं। और मैं फिर एक बात बता दूं कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं या जिनको पता नहीं है, तो वो अगर उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आए या कुरान या दीन से रिलेटेड उनका कोई सवाल हो तो वो इस लाइव सेशन के लास्ट में अपना सवाल कमेंट कर सकते हैं, जिससे इंशाअल्लाह ताला कल के सेशन में उनके सवाल को इंक्लूड कर लिया जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो अहादीस और कुरान के ज़रिए से उनको जवाब देने की कोशिश की जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो सही सही बात उन तक पहुँचा दी जाएगी। इस कुरान को इस बार हम सीधे सीधे ट्रांसलेशन से पढ़ रहे हैं ताकि एक बार लोगों को ये पता चल जाए कि उनका अल्लाह, उनका बनाने वाला, उनका ईश्वर उनसे चाहता क्या है। 17वें पारे में सूरह अंबिया है और सूरह हज है और हमारा सूरह हज और सूरह अंबिया है। इंशाअल्लाह ताला ये दोनों हम आज अल्लाह ने चाहा तो पढ़ लेंगे और 17वां पारा मुकम्मल कर लेंगे। शुरू करते हैं हम इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों का आमाल के हिसाब का वक्त नज़दीक आ पहुंचा है और वे गफलत में पड़े हुए हैं, उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती मगर वे उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आंखों देखते जादू की लपेट में क्यों आ जाते हो। मतलब अल्लाह के नबी के लिए कहते थे कि ये आदमी कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हारे जैसा आदमी है, इसकी आंखों के इसके जादू के लपेट में क्यों आ रहे हो। पैगंबर ने कहा कि जो बात आसमान और जो ज़मीन में कही जाती है मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वह सुनने वाला और जानने वाला है। बल्कि जालिम कहने लगे कि यह कुरान परेशान बातों में है, यह कुरान परेशान बातें हैं जो ख्वाब में देख ली हैं। नहीं, बल्कि उसने इसको अपनी तरफ से बना लिया है। नहीं, बल्कि ये शेर है जो इस शायर का ख्याल है। तो जैसे पहले पैगंबर निशानियां देकर भेजे गए थे, उसी तरह ये भी हमारे पास कोई निशानियां लाए। इनसे पहले जिन बस्तियों को हमने हलाक किया वे ईमान नहीं लाती थी, तो क्या ये ईमान ले आएंगे। और हमने तुमसे पहले मर्द ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। और हमने उनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि खाना न खाएं और न वे हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनके बारे में अपना वायदा सच्चा कर दिया तो उनको और जिसको चाहा निजात दी और हद से निकल जाने वालों को हलाक कर दिया। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की जिसमें तुम्हारा तस्किरा है, क्या तुम नहीं समझते। और हमने बहुत सी बस्तियों को जो जालिम थीं हलाक कर मारा और उनके बाद और लोग पैदा कर दिए। जब उन्होंने हमारे अजाब के मुकदमे को देखा तो लगे उससे भागने। मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐश व आराम करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में पूछा जाए। कहने लगे हाय शामत, बेशक हम जालिम थे। तो वे हमेशा इसी तरह पुकारते रहे, यहाँ तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझाकर ढेर कर दिया। और हमने आसमान और ज़मीन को और जो मखलूक़ात इन दोनों के दरमियान है उसको खेल तमाशा के लिए पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते तो खेल की चीज़ें यानी बीवी व लड़के बनाए अगर हम चाहते तो खेल की चीज़ें यानी बीवी व लड़के बनाएं, तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते। नहीं, बल्कि हम सच को झूठ पर खींचे मारते हैं तो वह उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है। और जो बातें तुम जानते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है। और जो लोग आसमानों में और ज़मीन में हैं सब उसी की मखलूक और उसी का माल है। और जो फरिश्ते उसके पास हैं वे उसकी इबादत से न कतराते हैं और न उकताते हैं। रात दिन
رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں اور نہ تھمتے ہیں۔ بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے کچھ کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان فساد سے بھر جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں، عرش کا مالک اللہ ان سے پاک ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے اس کی پوچھتاچھ نہیں ہوگی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں ان سے پوچھتاچھ ہوگی۔ کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر آئے ہیں ان کی بھی ہے، بلکہ یہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ تو بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹا بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں۔ اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو آدمی ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اس سے ہم دوزخ کو سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے نہ ماننے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں۔ اب دیکھیے یہاں پر جو میڈیکل سائنس جانتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک چیز فرمائی کہ تمام چیزیں جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ نے پانی سے بنائی۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہم انسان کی بات کریں تو کوئی دھرم کہتا ہے کہ انسان 5 چیزوں سے بنا ہوا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن قرآن اکیلی کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم پانی سے بنے ہوئے ہیں۔ اب پانی سے کیسے بنے ہوئے؟ یہ بات 1400 سال پہلے کے امپاسبل سی تھی۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس نے آپ کو بنایا ہو۔ تو آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہیومن باڈی میں کچھ 90% سے زیادہ پانی ہوتا ہے۔ اتنا پرسنٹیج ہمارے اندر پانی کا ہے، اور اللہ ہم سے فرما رہا ہے ہم نے تم کو پانی سے بنایا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون یہ کہہ سکتا تھا 1400 سال پہلے سوائے اس کے جس نے واقعی میں آپ کو بنایا ہو؟ اور اگر اس نے واقعی میں آپ کو بنایا ہے تو اس کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ پانی سے بنے ہوئے ہو، اور یہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے اس میں جو کچھ ہے وہ سب بھی صحیح ہے۔ آپ کو اس کی ہر ایک بات پہ عمل کرنا پڑے گا، اور جہنم کی، نرک کی جو آگ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ وہ بہت سخت چیز ہے۔ وہاں پر سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ یہاں تو پھر ہم پریشانیوں سے چھوٹ جائیں گے، وہاں سے چھوٹیں گے نہیں، کیونکہ یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا، یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ اب جو بھی جاندار ہے، میں کہتا ہوں کہ اسے چیلنج کیا جائے، اس پہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا میں کہتا ہوں کہ اس آیت کو چیلنج کیا جائے۔ جتنے لوگ میڈیکل سائنس جانتے ہیں یا جو لوگ بہت زیادہ سائنٹیفک چیزوں کو جانتے ہیں، کوئی سائنٹسٹ ہو بہت بڑا، وہ اس بات کو چیلنج کرے اور یہ ثابت کر کے دکھائے کہ جو جاندار چیزیں ہیں وہ پانی سے نہیں بنی ہوئی۔ آپ ثابت کریے کہ آگ سے بنے ہوئے ہیں یا پنچ تنتر سے بنے ہوئے ہیں یا کسی اور چیز سے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے اگر اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو پھر تمام جاندار، خالی انسان ہی نہیں، ایک امیبا سے لے کے اور ڈائناسور تک، ایک انسان سے لے کے اور ایک چینٹی تک، جس میں بھی جان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے سب پانی سے بنائی۔ تو اب اس چیز کو غلط ثابت کیجئے، اور اگر صحیح سامنے آ جائے تو پھر اس پہ یقین کیجئے، کیونکہ یہ بات صرف وہ بتا سکتا ہے جس نے واقعی میں آپ کو بنایا ہو، تمام جاندار چیزوں کو بنایا ہو۔ اور اگر اس نے آپ کو بنایا ہے تو پھر آپ کو اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی کی پوجا کرنا چاہیے۔ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگیں، پھر اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ اب دیکھیے، ہم نے اس پہ پہاڑ بنایا تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین میں جو ہے، زمین پہ پہاڑ جو ہیں وہ اس لیے بنائے کہ بوجھ سے ہلنے ڈھلنے نہیں لگیں۔ تو یہ 1400 سال پہلے ایک آدمی کیسے کہہ سکتا تھا
یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے پہاڑ بنائے ہوں۔ آج جا کے جو جیوگرافی پڑھتے ہیں جو لوگ، وہ یہ جانتے ہیں کہ پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ زمین کے سٹیبلائزرز ہوتے ہیں، زمین کو ہلنے ڈھلنے نہیں دیتے، تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ راستے بنائے، چوڑے راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہوں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر ڈال دیتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ اور جب اللہ کے نہ ماننے والے تم کو دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ بے خود رحمان کے نام سے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو بہت جلدی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ کب آئے گا؟ اے کاش اللہ کے نہ ماننے والے اس وقت کو جانیں جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو تمہارے منہ کی طرف سے بھی دوزخ کی آگ آئے گی، اور تمہارے پیٹھ کی طرف سے بھی دوزخ کی آگ آئے گی، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اسے روک نہیں پاؤ گے، بلکہ قیامت ان پر یکایک واقع ہو جائے گی، اچانک آ جائے گی، اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبر کے ساتھ مذاق ہوتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے مذاق کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔ کہو کہ رات اور دن میں اللہ سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصیبتوں سے بچا سکے؟ وہ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے، اور نہ ہم ان سے پناہ ہی دیے جائیں گے، بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو نوازتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ اب ایک اور بات اللہ نے قرآن میں سائنٹیفک بات کہی، جو سائنس کے جاننے والے اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں۔ تو کناروں سے گھٹاتے چلے آنے کا مطلب کیا ہے؟ کنارے کا مطلب جو اینڈ ہے، زمین کا اینڈ تو چاروں طرف پانی ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں اینڈ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو گھٹاتے کیسے چلے آ رہے ہیں کہ زمین ٹوٹ رہی ہے؟ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں اور واٹر لیول بڑھ رہا ہے، تو زمین اپنے کناروں سے گھٹتی چلی آ رہی ہے، کناروں سے کم ہو رہی ہے، بیچ میں سے کم نہیں ہو رہی، کوئی گڈھا نہیں کھد رہا، کنارے بڑھتے جا رہے ہیں، پانی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے جو بات کہی ہے آپ 1400 سال بعد آ کے اسے مان رہے ہو کہ ہاں واٹر لیول بڑھ رہا ہے اور گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اللہ کے حکم کے مطابق نصیحت کرتا ہوں، اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں، اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کم بختی، ہم بے شک گنہگار تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کا ذرا بھی حق نہ مارا جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور مکمل روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی ڈر رکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا ایک سیدھا سادہ ایک کوالٹی بتاتا ہے۔ کیا کوالٹی بتاتا ہے؟ کہ وہ بن دیکھے اپنے بنانے والے سے، اپنے رب سے، اپنے ایشور سے ڈرتے ہیں، انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دکھاؤ یہ ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی، اور ہم
ان کے حال کو جانتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی عبادت پر تم متفق قائم ہو گئے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ کسی سے بھی اس کے سوال کے بارے میں پوچھیں تو وہ ایک ہی بات کہے گا کہ میں نے اپنے باپ دادوں کو اس طریقے کی پایا ہے، اس لیے میں بھی اس طریقے پہ ہوں۔ ابراہیم نے اب یہ اللہ آپ سے ایسی باتیں، وہ شکتی، وہ ایشور جو ہے وہ آپ سے ایسی باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ وہ میرے اندر کا حال جانتا ہے، جو معاملات میرے دل میں ہیں، جو جواب میں دوں گا وہ اس کو جانتا ہے، تاکہ آپ محسوس کرو کہ وہ آپ کو اندر تک پہچانتا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ تم ان مورتیوں کو کیوں پوجتے ہو، تو وہ کہیں گے ہم نے ہمارے باپ دادا کو اسی طریقے کرتے ہوئے پایا ہے، کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس سچ سے حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ تم واقعی میں کوئی سچائی کی بات لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار، تمہارا ایشور آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ان سب کا ایشور ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور اس بات کا گواہ اور میں اس بات کا گواہ ہوں اور اسی کو مانتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ اب انہوں نے کیا بتایا کہ میں تمہاری مورتیاں ہیں، جو بت ہیں تمہارے، ان سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ٹکڑے کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جن مورتیوں کو پوجتے تھے وہ آج کل کی مورتیوں جیسی نہیں ہوتی تھیں، وہ ان کے لات، عزا، دوسرے قسم کے ہوتے تھے جن کے نام میرے علم میں نہیں ہے، لیکن آج کل کی طرح نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک جہاں بہت بڑی جگہ پہ بہت ساری مورتیاں تھیں تو سارے بتوں کو چھوڑ دیا، ساری مورتیوں کو چھوڑ دیا، لیکن ایک بڑا والا جو مورتی تھی اسے چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، کہنے لگے، تاکہ وہ اس مورتی کی طرف جائیں، کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ ان لوگوں نے پوچھا بھائی ہمارے جو بھگوان ہیں، ہمارے جو ایشور ہیں، ہمارے جو خدا ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ کس نے اسے توڑا ہے؟ وہ تو کوئی ظالم ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے جس نے ایسا کام کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ ہی چکے تھے کہ میں ایسا چال چلوں گا، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو جو مورتی پوجک تھے انہوں نے کہا کہ بھلا ابراہیم یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ بلکہ یہ ان کے ان بڑے والے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے تنزیہ ایک بات کیا کہی کہ یہ جو کیا ہے نا، یہ جو بڑا والا بت ہے اس سے پوچھ لو، اس نے کیا ہوگا، یہ بڑے والے بت نے ان سارے چھوٹے والی مورتیوں کو توڑ دیا ہوگا، اور اگر ان سے پوچھ سکو تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو، پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں جب پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے نہیں روک سکتے، یہ توڑ نہیں سکتے، یہ جوڑ نہیں سکتے، یہ بتا نہیں سکتے، تو تم ایسی چیز کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں فائدہ نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی، نہ پہنچا سکے؟ افسوس ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے پہلے معبود کا بدلہ لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان سب نے کہا کہ بھئی اگر تمہیں اس سے بدلہ لینا ہے نا، ابراہیم سے جس نے اس مورتیوں کو توڑا ہے، تو اسے جلا دو، ہم نے حکم دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب دیکھیے بہت ساری چیزیں اس میں سے جو کہانیاں ہیں، جو ہمارے طرف چاروں طرف کہانیاں چلتی ہیں، وہ بہت ساری کچھ ان پرانے لوگوں کے قصے ہیں جن کے نام پلٹ کے کہانی بنا لی گئی۔ اب ایک ہندو مائتھولوجی میں ایک کہانی ہے ہولیکا دہن کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہولیکا کے ساتھ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہ بچہ جو ہوتا ہے بھکت پرہلاد وہ نہیں جلتا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ انہوں نے، کیونکہ ابراہیم نے بت توڑے تھے، مورتیاں توڑی تھیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ سب آپس میں ایک ساتھ مل کے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی کی وجہ بن جا۔
اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس آگ کو کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، قلنا یا نارو کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم، یہ آیت ہے۔ تو کیا بولتے ہیں، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں پائی۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا، اور ابراہیم اور لوط کو اس زمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس پر یعقوب اور سب کو نیک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد بنا کے پیدا کیا، اور اس پر یعقوب اور سب کو نیک کیا، اور ان کو پیشوا بنایا، مطلب لیڈرز بنایا، کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری ہدایت کیا کرتے تھے، اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو، جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا، اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کرتے تھے۔ دیکھیے لوط علیہ السلام کا بار بار قصہ آتا ہے، اور یہ جو آج کل گیز کا سسٹم چل رہا ہے، ہومو سیکچوالٹی چل رہی ہے، لڑکے ریلیشن شپ بنا رہے ہیں، لڑکیاں ریلیشن شپ بنا رہی ہیں، اس کو پہلے بھی یہ نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب ہی اس لیے ڈالا تھا کہ وہ لڑکے آپس میں فزیکل ریلیشن شپ بناتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت گندے کام ہیں، اور اللہ ان کی وجہ سے عذاب بھیجتا تھا قوموں پہ، تو ہم بھی بخشے نہیں جائیں گے اگر ہم ایسا کریں گے۔ تو گندے کام کیا کرتے تھے، بچا نکالا، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا تھا، اور پھر اس بستی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے اسے، ان پر نصرت بخشی۔ وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریقہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت کا علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا تابع کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی تابع کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے نقصان سے بچائیں۔ اب وہ جو بختر بنتے ہیں، جو اوپر کے آرمرز بنتے ہیں، وہ اس زمانے میں سکھائے گئے تھے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، تاکہ لڑائی کے نقصان سے بچائیں۔ پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے فرمان کے تابع کر دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو ہوا ہوتی ہے اس پہ قابو دیا تھا، فرمان کے تابع کر دی تھی، ان کے حکم سے ہوا کنٹرول ہو جاتی تھی۔ جس نے برکت دی تھی یعنی خبردار حکم سے اس کے ملک میں فرمان کے تابع کرتی تھی، جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے، شام ملک میں۔ اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے کچھ ان کے لیے غوطے مارتے تھے، جنات جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے، اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہباں تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم والا ہے، تو ہم نے دعا قبول کر لی، اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمایا، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک تھے۔ اور ذنون کو یاد کرو، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے، اور خیال یہ کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرا سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، یہ وہ پکارنے لگے اللہ کو، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ کہ تو پاک ہے اور بے شک
کیا فرمایا کہ پکارنے لگی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس کو آپ کو بہت خطرناک بنا کے بتایا جاتا ہے کہ اس کا وہ مت کرنا، اور زیادہ پڑھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے، اور ایسا ویسا فلانا ڈمکا، ہر کچھ باتیں اڑائی جاتی ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس آیت کا ترجمہ ہے، آپ سنتے ہی سمجھ جائیں گے کہ ہاں یار یہ چیز تو ہم سے کہی جاتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ بے شک تیرے علاوہ کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک، کہاں گیا، الا انت سبحانک، بے شک پکارنے لگی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصور، الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میں جو ہوں وہ قصورواروں میں ہوں۔ تو یہ وہ جو آیت ہے جو پڑھنے کو منع کی جاتی ہے، لیکن یہ بہت خوبصورت آیت ہے، ہمیشہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی۔ آیت کریمہ کا ختم کہا جاتا ہے، ختم کرنے پہ لگے رہتے ہیں کہ اتبار کر لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایسے پڑھتے رہتے ہیں، رٹا مارتے رہتے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ ہماری ساری باتیں سن لے گا۔ بے شک وہ سنتا ہے، وہ جو نہیں مانتا اس کی بھی سنتا ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنے کا۔ اور آپ جب اللہ سے یہ کہہ رہے ہو کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں، اس دعا کے ساتھ ان کی دعا قبول ہوئی تھی، نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے ہیں اور ہمیں امید اور ڈر سے پکارتے ہیں اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو اس کے آگے جھکنا، اس کے آگے عاجزی کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ نیکیاں کرو، میرے آگے جھکو اور عاجزی سے مجھے پکارو۔ اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی پاک دامنی کو بچائے رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہی تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کرو۔ اور یہ لوگ اپنے معاملے میں آپس میں بٹ گئے، مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش بیکار نہ جائے گی، اور ہم اس کے لیے اعمال کا ثواب لکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک کنسپٹ سمجھنے والی چیز ہے کہ آپ کے خالی نیک کاموں کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، آپ کے نیک کاموں کی کاؤنٹنگ ہی جب ہوگی جب آپ ایمان پہ آئیں گے کہ ہاں اللہ اکیلا ہے جو پوجنیہ ہے، اور آخرت کے دن پہ آپ کو یقین رکھنا ہوگا۔ جب جا کے آپ کے جو نیک کام ہیں، اچھے کام ہیں، ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کو کھولا جائے گا اور وہ بلندی سے دوڑ رہے ہوں، وہ اونچائی کی طرف سے آئیں گے، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو یکایک اللہ کے نہ ماننے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے۔ اللہ کے نہ ماننے والوں، اس دن تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ حقیقت میں معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش اور عشرت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے کھیتوں کو تمار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے جس کا پورا ہونا ضروری ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میں نے نیک بندے ملک
کے وارث ہوں گے۔ عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے، اور اے محمد ہم نے تم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی آپ کے میرے نبی نہیں ہیں، آپ کے میرے لیے رحمت نہیں ہے، تمام دنیا کے لیے رحمت ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرمانبردار ہو جاؤ۔ اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو ایک جیسے اللہ کے حکموں سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بہت جلد آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔ جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپا کر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ کا کرم احسان ہے، سورہ انبیاء مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ حج پڑھیں گے، اور یہ 17ویں پارے میں سورہ حج اور ہے، اس کے بعد 18واں پارہ شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے قیامت کا جو زلزلہ ہے۔ اے مخاطب جس دن تو اس کو دیکھے گا، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، جس دن تو اس کو دیکھے گا، آپ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ کتنا بڑا معاملہ ہے، آپ سوچئے کہ ایک بچہ جس کو اس کی ماں دودھ پلا رہی ہے، کس شدت سے وہ ایک ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے اور اپنی جان دے دیتی ہے، لیکن بچے کو نہیں بھولتی، بچے سے دور نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور جو پریگننٹ ہوں گی ان کے حمل گر پڑیں گے، پریگننسی ختم ہو جائے گی، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے، مطلب شرابی ٹائپ بہکے ہوئے نظر آئیں گے، مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے نہیں، بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، پاگل ہو رہے ہوں گے عذاب کو دیکھ کے۔ یہ قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے اللہ، اور یہ ہو کے رہے گا۔ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم اور سوجھ بوجھ کے بغیر جھگڑتے ہیں اور شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ لوگوں اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ہم نے پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا۔ یعنی شروع میں مٹی سے، مطلب آدم علیہ السلام کو جو بنایا تھا تو وہ مٹی سے بنایا تھا، شروع میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، ایک سپرم بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر یہ پھر ایک سائنٹیفک چیز قرآن میں آ گئی جس کو سمجھنا بہت، مطلب حیران ہو جائے اگر کوئی سائنس کا جاننے والا یا MBBS کیا ہوا لڑکا، آدمی، عورت، کوئی بھی انسان اس کو پڑھ لے۔ 1400 سال پہلے، جب سونوگرافی تو چھوڑیے، ایک تھرمومیٹر نہیں تھا، ایک اسٹیتھوسکوپ نہیں تھا، 1400 سال پہلے جب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس رب نے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا، اب وہ آپ کی سٹیجز بتا رہا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب کسی کو پتا بھی نہیں کہ یہ عورت پریگننٹ ہے، جب وہ آپ کی سٹیجز بتا رہا ہے، آپ سوچئے انتہا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو سب سے پہلے نطفہ، ایک سپرم بنایا، اس کے بعد پھر اس سے خون کا لوتھڑا، خون کی ایک بوند، خون کا ایک کلوٹ بنایا، بنا کر پھر اس سے بوٹی بنا کر، اس کے بعد جب تم ایک کلوٹ تھے تو اس کے بعد تم ایک بوٹی ہو گئے، ایک بوٹی کو کیا کہتے ہیں، میٹ کا ٹکڑا، بوٹی ہو گئے، جس کی بناوٹ پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، جس کی بناوٹ پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ تم پر اپنا پیدا کرنے والا ہونا ظاہر کر دے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقرر میعاد تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور کچھ بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہو، اور کچھ
بوڑھے ہو جاتے ہو اور بڑھاپے کی بہت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہو، بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہو، اور دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین سوکھی پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی رونقدار چیزیں اگاتی ہے۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی سب کچھ قدرت رکھنے والا ہے، برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ماننا ہی ہو تو تم اسی چیز سے مان لو کہ زمین بالکل بنجر ہو جاتی ہے، سوکھ کے کھنک ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ اس میں سے چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کو یہ سب آسان ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا، زندہ کر کے اٹھا لے گا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتا ہے اور گھمنڈ سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جلتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو گے تم قیامت کے دن۔ اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیا کا فائدہ پہنچے تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت آ پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر اللہ اس کے ایمان سے، اللہ سے، اس دین سے منہ پھیر لے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی تو کھلا نقصان میں ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو اول درجے کی گمراہی ہے۔ بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا دوست بھی برا اور ایسا ساتھی بھی برا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو آدمی یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا، تو اس کو چاہیے کہ اس کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ کیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہاتھ میں اللہ کچھ بھی نہیں کرے گا، تو ٹھیک ہے، ایک رسی باندھو، پھانسی کا پھندا لگاؤ اور لٹک جاؤ اور اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا۔ مطلب موت تمہیں آ جائے تو سارے معاملے ہی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں، اور جو یہودی ہیں، اور جو ستارہ پرست ہیں، اور جو ستارہ پرست مطلب ستاروں کو پوجنے والے ہیں، اور جو عیسائی ہیں، اور جو مجوسی اور اللہ کے مشرک جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسری 3-4 چیزوں کو بھی مانتے ہیں، 1-2 کو بھی مانتے ہیں، ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جو مخلوق آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور پیڑ اور چارپائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس دن آدمی کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں سجدہ ہے، میں ویسے بعد میں کرتا ہوں لیکن اب سے ہینڈ ٹو ہینڈ ہی سجدہ کروں گا۔ سبحان ربی۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت سے انسان اور جانور اور چوپائے ایسے ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہمیں ان میں ہونا چاہیے، ہمیں سجدہ کرنے والوں میں ہونا چاہیے۔ یہ تو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈال۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کا لباس ہی ایسا ہوگا جیسے آگ لگی ہوئی ہو، اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جہنم کیا چیز ہے، ہم اس میں جانا افورڈ نہیں کر سکتے کسی بھی قیمت پہ، چاہے ہماری جانیں دے کے ہم کو جہنم سے بچنا ہو، لیکن ہمیں جہنم سے بچنا پڑے گا۔
اس سے 1000 گنا شدت سے جو ہم چھوٹی موٹی پریشانیوں سے بچتے ہیں، جیل جانے سے بچتے ہیں، دوسری چیزوں سے بچتے ہیں، وہ تو پھر ایک موت کے بعد وہاں سے نجات مل جائے گا۔ جہنم سے، نرک سے، دوزخ سے نجات ہی نہیں ملے گی، وہاں سے ہم نکلیں گے ہی نہیں۔ تو بہت سخت معاملہ ہے، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج اور تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، وہاں سے کوئی نجات نہیں ہے، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں، جنتوں میں داخل کرے گا، جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور ان کو پاک کلام کی ہدایت کی گئی اور اللہ حمید کی راہ بتائی گئی۔ جو لوگ اللہ کے نہ ماننے والے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد محترم سے، جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایک جیسی عبادت گاہ بنایا ہے، روکتے ہیں، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے ٹیڑھا راستہ اور کفر اپنانا چاہے، اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔ اب آپ دیکھیے، اللہ کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ آپ کو جتنا بڑا پاور دیتا ہے، جتنا بڑا درجہ دیتا ہے، آپ کی ریسپانسبلٹی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے، اور آپ کو اتنا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا پڑے گا۔ ایک نبی، اور نبی سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جو میرے گھر کا طواف کرنا ہے ان کے لیے گھر کو صاف سوف رکھو، جھاڑو لگاؤ، کنکر ہٹاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو آپ جب اللہ کے آگے آپ جھک گئے نا، تو پھر اب آپ اکڑ نہیں سکتے، آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں سکتے، آپ کو اپنے آپ کو زیرو ماننا پڑے گا، زیرو بالکل۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے، باقی کسی کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ آپ کو اپنی اکڑ، اپنی تعریف، اپنا رتبہ، اپنا گھمنڈ، اس سب کو سائیڈ میں کر کے اللہ کے لیے آنا پڑے گا۔ اس میں تم معلوم باہر سے آنے والوں کے لیے جیسی عبادت گاہ بنایا ہے، چاہے شرائط میں میرے گھر کو صاف رکھا کرو، اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو، اور تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دور کے راستوں سے چلے آتے ہیں سوار ہو کر چلے آئیں، تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے معلوم دنوں میں چارپائیوں کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور دبے کچلے فقیر کو بھی کھلاؤ، جو نیچے کے لوگ ہیں، جو بیچارے غریب فقیر ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور پرانے گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں، یہ ہمارا حکم ہے۔ اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، کہ بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اب اللہ یہاں پر جھوٹی بات سے بھی بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اس کے ساتھ کسی کو انوالو مت کرنا، یہ مت کر لینا کہ ہاں میں اس کا بھی ہوں اور اس کا بھی ہوں، شریک نہ ٹھہرا کر۔ اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے گا، شریک ٹھہرائے گا، تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائے، پرندے لے کے چلے جائیں، یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ کام دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ ان میں ایک مقرر وقت تک تمہارے لیے فائدہ ہے، پھر ان کو پرانے گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور ذبح ہونا ہے۔ اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، تاکہ جو لوگ مویشی چار پائے اللہ نے ان کو
ان کو دیے ہیں، ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرمانبردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور نماز آداب سے قائم کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کا شعائر مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، مطلب مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تک ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس اس کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، اس پر تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ یہ نہیں پہنچتا کہ تم 50,000 کا بکرا لائے ہو یا 5,000 کا بکرا لائے ہو، یہ پہنچتا ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی۔ اگر آپ کو اللہ نے خوب دیا ہے تو آپ بہترین قربانی کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں 1,00,000 کا بکرا لایا ہوں، میں 5,00,000 کا بکرا لایا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاس تمہاری نیت اور پرہیزگاری پہنچتی ہے، اللہ تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ اس کے بدلے تم کو ہدایت بخشی ہے، اسے بزرگی سے، تاکہ اس بات کے بدلے کہ تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر نیکوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور نعمت کو ٹھکرانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آپ کے پاس کوئی چیز آئی، آپ کے پاس وہ امانت کے طور پہ ہے، اور آپ نے اس میں چنگی مار لی، آپ نے اس میں بے ایمانی کر لی، اللہ آپ کو دوست نہیں رکھتا۔ خیانت کرنے والوں کو اور نعمتوں کو ٹھکرانے والے کو، آپ کو بہت اچھی چیز دی گئی، آپ کو پینے کے لیے پانی، پینے کے لیے شربت، کھانے کے لیے روٹی دی گئی، اور آپ انہیں ٹھکرا رہے ہیں، آپ ان کی شکر نہیں کر رہے۔ ناشکروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہی کہ وہ بھی لڑیں۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جن مسلمانوں کو بیکار میں مارا جاتا ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ، کم سے کم انڈیا میں یہ معاملہ بہت زیادہ پیش آ رہا ہے۔ آپ کے اوپر بیکار میں آپ کے اوپر چڑھائی کری جا رہی ہے، آپ کو بیکار میں کوٹا جا رہا ہے، آپ کو بیکار میں مارا جا رہا ہے، اور ہم ٹنٹے ہو کے، لنجے پنجے ہو کے، بالکل بزدلوں کی طرح صرف مر رہے ہیں۔ زیادہ تر ویڈیوز جو موب لنچنگ کے آتے ہیں اس میں یہ دکھتا ہے کہ آپ کو مارا جا رہا ہے اور آپ گدی جھکا کے پیٹے جا رہے ہیں اور اسپتال میں جا کے دم توڑ دیتے ہیں، اور کہا کیا جاتا ہے کہ وہ تو ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہے، یا وہ تو لیور کے فیل ہونے سے موت ہوئی ہے، یا کڈنی کے فیل ہونے سے موت ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں بے وجہ مارا جا رہا ہے، تمہیں بے وجہ تمہارے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے، تو تم بھی لڑو، تم کو اجازت ہے کہ تم بھی لڑو، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا، ڈریے مت۔ یہ مت سوچئے کہ میرا بزنس ختم ہو جائے گا، میں بولوں گا تو میرا کام دھندہ ختم ہو جائے گا، میرے ٹھیکے چھن جائیں گے۔ ڈریے مت، اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکے اور انہیں نیست و نابود کرے جو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے پوجا گھر اور عیسائیوں کے گرجے گھر اور یہودیوں اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ طاقت والا اور غالب ہے۔ تو یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں غلبہ دے دیں، ان کو اس پہ کنٹرول دے دیں، تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آپ یہ مت سوچو کہ آپ کچھ کرو گے اس کا رزلٹ کیا آئے گا۔ آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ میں یہ سوچ کے ویڈیو نہیں بنا سکتا، یا میں یہ سوچ کے لائیو نہیں کر سکتا کہ اسے 3,000 لوگ دیکھیں گے۔ مجھے اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی 3 لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا 30,000 دیکھ رہے ہیں یا 3 لاکھ دے رہے ہیں۔ میرا کام ہے اپنی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ اب اس سے رزلٹ کیا آنا ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ میرا کام بھی نہیں ہے۔
انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم بھی، اور مدین کے رہنے والے بھی، اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں اللہ کے نہ ماننے والوں کو مہلت دیتا رہا، پھر ان کو پکڑ لیا۔ تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا، اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا تھا اور وہ نافرمان تھے، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے ایسے کنویں بیکار اور بہت سے ایسے محل ویران پڑے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی، تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے۔ بات یہ ہے کہ آنکھ اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل اندھا ہوتا ہے جو سینے میں ہوتا ہے، وہ اندھا ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنے مدت تک رہے، تو وہ کہیں گے کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ تو ہمارا جو ایک کیلکولیشن ہے، یہ قرآن کی بات کو ملا کے ایک کیلکولیشن ہے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ 1000 سال کا مقرر ہے، لیکن کچھ احادیث کا میں نے سنا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے اوپر بھی 1000 سال میں عذاب آ جائے گا؟ تو آپ نے کہا نہیں اللہ میری امت ایک دن میں عذاب آ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت ضرور دے، آدھے دن کی مہلت اور دے گا، تو 1500 سال کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اب جو حالات ہیں 1400 شاید 42 کے قریب 439 یا 42 کے 1442 چل رہا ہے شاید، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ہر چیز کا علم مجھے نہیں ہے۔ تو 1442 40 45 کے قریب سال چل رہے ہیں، تو اب زیادہ ٹائم نہیں ہے چیزوں کو چینج ہونے میں، اور یہ جو آج کل کے حالات ہیں یہ انہی چیزوں کی شروعات لگتے ہیں مجھے، یہ میری سوچ ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے جھوٹے گمان میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے کوشش کی، وہ دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا تھا اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں آزمائش کا ذریعہ ٹھہرا ہے۔ بے شک ظالم اول درجے کے مخالفت میں ہے۔ اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نہ ماننے والے لوگ ہمیشہ اس شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر اچانک واقع ہو۔ اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ اب دیکھیے آج کا جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں بہت کچھ ان باتوں کی جھلک آتی ہے۔ آج کہاں ہیں کسی ملک کے لیڈرز، انڈیا کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، بادشاہ اپنے آپ کو سمجھنے والے کہاں ہیں؟ کہیں سامنے ہی نہیں آ پا رہے، سانس لینے جیسی معمولی چیز کے لیے چھپے بیٹھے ہیں اور ہم انتظام نہیں کر پا رہے۔ تو اب جو ہے جو حکم ہیں جو فیصلے ہیں وہ اللہ کے چل رہے ہیں، بادشاہی اس کی ہے ہمیشہ اس کی، لیکن اس دن تو اس سے 10,000 گنا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ بادشاہی اسی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو اللہ کے انکاری ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکل گئے، ہجرت کی، پھر مارے گئے یا مر گئے
یا تو مارے گئے، ان کو مار دیا پکڑ کے، یا خود ہی اپنی موت مر گئے، ان کو اللہ اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ تو جاننے والا اور بردبار ہے۔ یہ بات اللہ کے یہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی تکلیف دے جتنی تکلیف اس کو دی گئی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو اللہ کے نہ ماننے والے اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جس کو بھی پکارتے ہیں، وہ جھوٹ ہے، اور اس لیے کہ اللہ بڑی شان والا اور بڑا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان اور خبردار ہے۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے تابع کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم میں قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے؟ یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کو آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کی نشانیاں دیکھتے ہو۔ اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ اگر آپ سے اور مجھ سے قرآن نہیں سنا جاتا، یا آپ سے اور مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، تو یہ آپ اور میں بھی ہو سکتا ہے۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ ہی کر دیں۔ کہہ دو کہ تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے اللہ کے نہ ماننے والوں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ تم جسے پکار رہے ہو اس کے سامنے مٹھائی رکھی ہوئی ہے، اور مکھی اس مٹھائی میں سے کوئی چیز لے گئی تو وہ اس کو چھین بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب مقصد یہ ہے، یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں وہ اسے جانتا ہے، اور سب لوگوں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنوں، رجوع کرتے اور سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، اور نیک کام کرو تاکہ کامیابی پاؤ۔ سجدہ ہے، میں سجدہ کر لوں۔ بسم اللہ۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب جو آج کل بہکاتے ہیں نا سیکولر ہونے کے چکر میں، اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں، بھائی آپ کے مذہب کا کوئی حکم ہے تو آپ کو اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے اوپر چڑھائی ہو، جب آپ کو حملے کیے جائیں، جب آپ کو جزیہ نہیں دیا جائے تو پھر آپ کو جہاد کرنا ہے۔ جب آپ کو مارا جائے تو آپ کو بھی مارنا ہے۔ اللہ آپ کو بزدلی کا حکم نہیں دیتا۔ اور کیسے جہاد کرو؟ جیسے اس کے جہاد کرنے کا حق ہے۔ آپ پہ جو حملہ ہو رہا ہے، یہ اور چیزیں، یہ ایلیبریٹ کرنے کی چیزیں ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم بعد میں لیں گے۔ جیسا جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو چن لیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی
وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں گواہ ہو اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور وہی خوب مددگار ہے۔ اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور وہی مددگار ہے۔ اللہ کے دین کی رسی یہ ہے، اس کو پکڑے رہیے، اسے چھوڑیے مت۔ اللہ ہی آپ کا مددگار ہے اور اللہ ہی آپ کا دوست ہے۔ الحمدللہ ہم نے 17واں پارہ مکمل کر لیا ہے۔ اب سورہ مومنون سے ہم 18واں پارہ انشاءاللہ کل شروع کریں گے، کل مکمل کریں گے اللہ نے چاہا تو، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس رمضان میں قرآن اللہ کے حکم سے مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 30 روزے ہوں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی کوشش کریں گے کہ ہم 25-26 تک قرآن کو مکمل کر لیں۔ تو 17 پارے ہمارے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، 3 ہی پارے بچے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو ہم مکمل کر لیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس کام میں سپورٹ کر رہے ہیں، اس کام میں حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تاکہ میں یہ کر پاؤں۔ اللہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، آپ لوگوں سے سننے کا لے رہا ہے، اس کو پھیلانے کا لے رہا ہے، تو اللہ ہماری سب کی کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے اور ہر بیماری سے، ہر وبا سے، ہر پریشانی سے آپ کو، مجھے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو الحمدللہ ہمارا 17واں پارہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ سورہ مومنون سے ہم 18واں پارہ کل شروع کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ مجھے پرسنل میسج کر سکتے ہیں، آپ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگ یہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔